सामिन मोहतरम, सेहत और इलाज के हवाले से एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ताहिरा हमीद साहिबा, जो जनरल सर्जन हैं अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में, और उनके साथ मौजूद हैं इमरान अली गौरी साहब, और ये हेड ऑफ़ कम्युनिकेशन है डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में जी। शुक्रिया बहुत बहुत इरफान साहब। अपने सामीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 पे आप बराह रास्त सुन सकते हैं, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे भी इसको बराह रास्त नशर किया जा रहा है। तो हमारे वो ख़वातीन व हज़रात, हमारे सुनने वाले जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं, और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि कोई सवाल करना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो सवाल भी हमें भेज सकते हैं। और अगर प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में सवाल आएगा तो इंशाल्लाह वो इंटरटेन भी होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम 2 दफ़ा और नशर किया जाएगा। तो अभी हम बराह रास्त हैं, अभी कोई सवाल करना चाहेगा प्रोग्राम में तो बिल्कुल उसका जवाब भी उसको दिया जाएगा। डॉक्टर साहबा, आज जो टॉपिक है हमारा बड़ी आंत से रिलेटेड जो बीमारियां हैं और ख़ास तौर पे पाइल्स, इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बड़ी आंत की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और साथ ही अगर आप ऐड कर दें इसमें कि आप अपना डिटेल तारुफ भी हमारे सामीन के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामीन हैं जो फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे, तो थोड़ा डिटेल मैंने शॉर्ट सा तारुफ कराया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा हमीद है और मैंने FCPS MRCS किया है जनरल सर्जरी में, और मेरा ताल्लुक़ सर्जरी के शोबे से पिछले 8 साल से है। मैं पिछले 3 साल से अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए जनरल सर्जन काम कर रही हूँ, और हम अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में हर किस्म के ऑपरेशन करते हैं। आज का प्रोग्राम चूँकि पाइल्स के हवाले से है और कोलोरेक्टल, जिसे कि आपने बड़ी आंत के मसाइल कहा है, उसके हवाले से है, तो मैं चाहूँगी कि हम उस पर डिटेल्ड डिस्कशन करें। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फिर आप हमें बड़ी आंत का क्या फंक्शन होता है और क्या किस किस्म के मसाइल, किस किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती हैं? बड़ी आंत हमारे पेट में सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारी सारी की सारी आंत मुंह से शुरू करें तो हमारी खुराक की नाली हमारे सीने के पीछे से होती हुई मैदा बनाती है, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत होती है। तो खाना जो जो नीचे जाता जाता है तो हमारा हाजमा जो है खाने को मुख्तलिफ उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। जब ये बड़ी आंत तक आते हैं तो इसका जो सबसे अहम काम है, ये सारा का सारा जो पानी है और सारी की सारी अहम चीज़ें हैं जो ऊपर एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं, आंत पानी सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। इधर आकर जो है हमारा पखाना 24 से 48 घंटे स्टूल का टाइम होता है, वहाँ रहती है, और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद कुछ लोग की फ्रीक्वेंसी स्टूल की दिन में 1 टाइम होती है, कुछ 2 दिन बाद करते हैं, कुछ दिन में 1 मरतबा स्टूल पास करते हैं। तो ये हमारी बड़ी आंत का काम है, ठीक है, फॉर इफेक्टिव स्टूल इवैक्यूएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा ये कि बड़ी आंत के और भी काम हैं जो कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के अलावा और भी फंक्शन है कि हमारी कंटिन्यूटी रख सके हमारी गट की, और इसकी सारी की सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं। तो जहाँ तक आपने बीमारियों का सवाल किया, तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं आंतों की होती हैं, जिसमें बिनाइन पैथोलॉजीज, जिसको हम कहेंगे कि जो कैंसर में नहीं शामिल, कैंसर आम आवाम इसको जड़ों वाली रसोलियाँ कहती है। तो इसके अलावा ये है कि मैं अब थोड़ा सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हो जाएंगी, जिसमें बिनाइन पैथोलॉजीज में हमारे पास आजकल बहुत कॉमन है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें आता है, और क्रोहन्स डिजीज़ आता है, सीलियक डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे जो अगर कैंसर्स को देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कैंसर्स आर इमर्जिंग, बहुत सारी आ रहे हैं। जब हम नीचे पखाने के रास्ते पे पहुँचें तो बहुत ज़्यादा कॉमन पैथोलॉजीज जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स, उनमें से एक पाइल्स है जिसे बवासीर कहा जाता है। दूसरा ये कि फिस्चुलास, जो एब्सिसेस जिसे आमतौर पे आवाम कहती है गढ़, तो उसके बाद ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो है एक एबनॉर्मल ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है जिसको फिस्चुला कहते हैं, उसके साथ मरीज़ प्रेजेंट कर सकता है। या फिर हो सकता है कि एक फिशर जो ज़ख़म है
اس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ ملٹیپل ڈیزیز کنڈیشنز ہیں جو کہ جلد کی بھی ہو سکتی ہیں, اس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اور چونکہ بڑے پخانے کی جگہ ایسی ہے جو کہ دس از ون آف دا انٹیمیٹ پارٹس, جو کہ ہم بہت زیادہ اس کے پرائیویسی کے پوائنٹ آف ویو سے مریض جو ہے پریزنٹیشن میں کانشیس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کا ہم اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیں گے کہ مریض جلدی آئے ہمارے پاس, تاکہ ہم جلد علاج کر سکیں, جلد تشخیص کر سکیں. بالکل. اس میں وہ شرم کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا, اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کو جانا ہی پڑتا ہے. بالکل. کوئی اور حل نہیں آپ کے پاس رہتا. تو شروع میں ہی اگر شیئر کر لیا جائے اس کا کسی فزیشین کے ساتھ تو بہتر ہے. پہلے تو ہمارے پاس یہ تھا کہ اٹ واز اے میل پریڈومیننٹ سرجیکل ڈومین, جس میں بہت سارے مرد حضرات ہوتے تھے اور خواتین جو تھی وہ بہت کم تعداد میں تھی. تو اب فیمیل سرجنز جو ہیں اس فیلڈ میں کافی زیادہ ہیں. خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے اور جو جھجکتی ہیں, آ نہیں سکتی, تو اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم. اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل, اب آئی وڈ سے کہ رادر آل آف دا ہاسپٹلز, آپ قریبی ہسپتال میں جائیں, اس میں شرم والی بات نہیں ہے, اور اپنے مسائل ڈسکس کریں, کیونکہ فیمیل سرجنز ہر جگہ موجود ہیں. اور ہم آپ کی سروسز آپ کی آسانی کے لیے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے چونکہ پائلز کے اوپر مین گفتگو کرنی ہے, تو اردو میں عموماً ہم دو طرح کی ٹرمینالوجی سنتے ہیں, خونی بواسیر اور بادی بواسیر. تو کیا اس میں کچھ سرٹن ٹائپس ہوتی ہیں پائلز کی, اگر آپ اس کی ڈیٹیل بتانا چاہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. پائلز تو ایک چیز جو ہے, میں اس کو انڈرسٹینڈ, عام عوام کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از اب نارمل. تو پائلز جو ہے ایک نارمل کوشنز ہیں. جب ہمارے پخانے کے رستے کی نالی کی جو بالکل آخری جگہ ہے, ادھر بالکل ایک ربر بینڈ کی طرح اللہ کی طرف سے ایک اسفنکٹرز بنے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے ٹون رکھتے ہیں, تاکہ ہم پرولونگڈ لمبے دورانیے کے لیے پخانے کو اپنی جگہ پہ ریٹین رکھ سکیں. اور جب ہمیں حاجت محسوس ہو زیادہ, تو ہم جا کے اسٹول ایویکویٹ کریں, واش روم جائیں. تو پائلز کا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ دے آر 3 کوشنز, جو کہ اگر ہم ایک گھڑی کو دیکھیں اور اس میں 12 کے ہندسے ہیں, تو یہ جو ہے یوزلی 3, 7 اور 10, 10, 3, 7 اور 10 o'clock کے پوزیشنز پہ دے نارمل کوشنز, جس کے اندر آرٹریز بھی ہیں, وینز بھی ہیں, مسلز بھی ہیں, پٹھے بھی ہیں, جو کہ ہماری فلیٹولنس کے کانٹیننس رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبے دورانی کے لیے جو سٹنگ جابس کرتے ہیں, اوور ویٹ ہوتے ہیں, پانی بہت کم پیتے ہیں, فائبر ڈائٹ نہیں لیتے ہیں, کیونکہ آج کل جنک فوڈز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وی ایٹ اے لاٹ آف فاسٹ فوڈز. تو اس کی وجہ سے ہماری ڈائٹ جو ہے وہ دیٹ از ویری ڈیفیشینٹ ان فائبرز. تو جب فائبرز بہت کم ہیں اور اس کے علاوہ ہم ویٹ گین کر رہے ہیں, سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں, تو یہ ساری چیزیں, اسٹول ہیبٹس ہماری ایسے ہیں کہ ہمارے امریکن ٹوائلٹس پہ ہم پرولونگڈ بیٹھے رہتے ہیں, وی ریڈ اے لاٹ اینڈ ڈو اسٹف لائک دس. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹریننگ بہت زیادہ پڑتی ہے, اور یہ پائلز جو ہیں وہ سمپٹومیٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بادی اور خونی بواسیر کی ٹرمینالوجی ہے, بادی کا مطلب ہے اٹ از ناٹ ایسوسیٹڈ ود بلیڈنگ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرولونگڈ پریشر جن کی لوئر ریکٹم پہ پڑتا رہتا ہے, جو پخانے والے رستے پہ زور پڑ رہا ہے, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز انہیں محسوس ہوتی ہے پخانے کے رستے سے باہر آ رہی ہے. تو یہ اس کو ہم اب اس بواسیر کو جو ہے ہم ڈفرینٹ گریڈز میں سرجیکلی کوانٹیفائی کر دیتے ہیں, کہ ہمارے نزدیک گریڈ 1 ہے جس میں تھوڑا سا پریشر مریض کو محسوس ہوتا ہے, لیکن پخانے کے رستے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ اس کو ایچنگ ہو رہی ہو, خارش کا مسئلہ ہو, کوئی اب نارمل ڈسچارج محسوس ہوتا ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ پخانہ کرنے گیا تو کوئی چیز باہر نکلی, لیکن وہ واپس چلے گئے. اس کو گریڈ 2 پائلز کہا جاتا ہے, ہیمروئڈز ہماری زبان میں کہا جاتا ہے. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر باہر آ جاتی ہیں کہ یو ہیو ٹو مینولی ریڈیوس اٹ, آپ نے اپنی انگلی کے ذریعے اس کو اندر بھیج دیا. اب چوتھا یہ ہوتا ہے کہ دے آر پرماننٹلی آؤٹ, وہ باہر آ گئے ہیں اور آپ ان کو اندر نہیں کر سکتے. تو یہ سارے کے سارے ہم بادی بواسیر کے اندر لے کر آتے ہیں. اب خونی یہ ہے کہ چونکہ اس میں بلڈ سپلائی ہے, آرٹریز اور وینز ہیں, تو ایٹ ٹائمز جو ہے کرونک اسٹریننگ کی وجہ سے ایروژن ہوتی ہے, اس جگہ پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس کو لوگ خونی بواسیر کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں, یہ کچھ جو ہے
ہماری سرجری جو ہے جس میں ہم سوچیں گے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی انٹرونشن کرنی ہے, بالکل, تو اس کے لیے مریض کو ہمارے پاس ان مسئلوں کے لیے آنا چاہیے. صحیح ہے. ہمارے ساتھ عمران غوری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اور عمران غوری صاحب جو ہے یہ ہیڈ اینڈ کمیونیکیشن کے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں. عمران صاحب خوش آمدید آپ کو بھی. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحبہ سے تمہاری گفتگو اس ٹاپک پہ جاری رہے گی. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ٹیومر بورڈ جو ہے یہ کیا چیز ہے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی, ایسا ہے کہ ٹیومر بورڈ, جیسا کہ ورڈ ٹیومر ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کینسرز کے ساتھ, آلدو کہ ڈاکٹر صاحبہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ ہر ٹیومر جو ہے وہ کینسر نیسیسریلی ہے یا نہیں ہے. بہرحال تو اس میں ٹیومر بورڈ میں ایک ایسا پروسیس ہے, ریویو بورڈ ہوتا ہے اس میں, جو کسی بھی کیس کو کینسر اور کینسر کے علاوہ بھی, خصوصی طور پہ کینسر یا کسی بھی طرح کی ٹیومرز یا سرجریز جس میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اس میں سرجنز تو مینلی لیڈ کرتے ہیں اس کو, اس کا حصہ ہوتے ہیں اس بورڈ کا, اس پینل کا. ان کے ساتھ لیب سے, لیبارٹری سے پیتھولوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ کی ٹیم بھی موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیس ٹو کیس یہ دیکھا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے آنت کی بات ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی سرجریز ہو سکتی ہیں ٹیومرز یا کینسر جس میں سے دیٹ کہ اگر یورولوجسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ان کو بھی اس میں دیکھنا ہے کہ اس کیس کو اس کی ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہوئے ان کا بھی رول ہو سکتا ہے, تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک ہولسٹک ویو لیا جاتا ہے جس میں سرجنز یا لیب سے یا ریڈیولوجی اور یورولوجسٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی اسپیشلسٹ, میڈیکل اسپیشلسٹ, وہ اس کا حصہ بنتے ہیں. اور اس میں ہر کیس کو, ہر پیشنٹ کی کنڈیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے پھر سٹیپس بنائے جاتے ہیں. صحیح, بالکل جیسے میڈیکل بورڈ کی ٹرم. بالکل ایگزیکٹلی. میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گی کہ وی ہیو ٹو کیپ ان پیس ود دا ورلڈ. تو اب یہ ریسنٹ ایڈوانس ہے, ٹیومر جو ہے دس از ناٹ ون مین شو. میں بولوں کہ میں سرجن ہوں, میں آؤں گی, آپریٹ کیا اور ون ون سچویشن. صحیح. دس از ہول آف دا پیشنٹ جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. ہم نے اس مریض کو دیکھنا ہے, اس کی صحت کو دیکھنا ہے, اس کا ورک پرفارمنس اسٹیٹس دیکھنا ہے کہ وہ کس قابل ہے, وہ آپریشن کو برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, کس مرض جو ہے اس کی کن علامات کے ساتھ وہ ہمارے پاس آیا ہے. اب ان علامات کی تشخیص کیسے کرنی ہے, جس کے لیے کچھ ہم ایکس رے کروائیں گے, سی ٹی اسکین کروائیں گے, ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ پھر اب پورا انوالو اس میں ہو جاتا ہے. ہمارے سارے ریڈیولوجسٹ کی ٹیم ہے جو کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس سے ٹیومر اگر ہے, کوئی ایسی چیز سسپیشیس فائنڈنگ ہے, تو سب سے پہلے الارم وہ ہمیں کرے گی, وہ ہمیں بتائے گی کہ جی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے جو کہ ہمیں تشویشناک لگ رہی ہے. دوسرا پھر آ جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے, ہم اس کو جب تک ٹیشو بایوپسی نہیں کریں گے, جب تک ہمارے پاس ایک ثبوت, ٹھوس قسم کا, مضبوط قسم کی ہمارے پاس ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ دس از کینسر, تو اس کے لیے ہمیں ٹیشو بایوپسی ضروری ہے. بالکل. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفینیٹلی پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, دے آر آلسو اے پارٹ آف ٹیومر بورڈ. وہ آئیں گے, جب وہ آئیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس ٹیومر کو جو انہوں نے دیکھا یا کینسر کو جو دیکھا, کیا یہ اس کی پروگنوسس لانگ ٹرم سروائیول پہ کتنا, مریض کی زندگی پہ کیا اثر انداز ہوگا, سرجری کے کیا مثبت علامات ہوں گے, اس کے علاوہ کیا اس مریض کو اس سے پہلے ٹیکے یا شعاعیں نہ ہو, جس کے لیے ہمارے پاس پورا آنکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے آنکولوجسٹ ساتھ بورڈ میں بیٹھتے ہیں. اب وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ پیشنٹ بہتر ہے کہ پہلے ہم پروسیڈ کریں سرجری کے ساتھ, یا پھر ہم اس کو پہلے ہم ٹیکے اور شعاعیں لگائیں, جس کو کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہماری جو ہے انستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیکل اسپیشلٹی, یورولوجی. ایٹ ٹائمز بڑی آنت کے مسئلے ایسے ہیں جس میں ہم ایک گردے مسانے کے ڈاکٹر کو بھی انوالو کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ بالکل بڑی آنت کے پیچھے جو ہے گردے کی نالیاں, جن کو یوریٹس کہا جاتا ہے, نیچے سے جاتی ہیں. تو ایٹ ٹائمز ہمیں اس کی اسٹینٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے جس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, ایک ٹیم, پوری کی پوری ٹیم ہے جو کہ پیشنٹ کو تھورلی اسٹڈی کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ لانگ ٹرم ڈیزیز فری سروائیول, بیماری کے بغیر زندگی مریض کی کس طرح ہوگی اور وہ کتنا اچھا مثبت طریقے سے آگے آئندہ زندگی کو گزارے گا. تو دس از اے کانسیپٹ آف ٹیومر بورڈ
ٹھیک. جس کے لیے اکبر نیازی از ڈوئنگ ایفرٹ, اور پروفیسر ڈاکٹر رضوان عزیز صاحب آئے ہیں, اینڈ ہی ہیز ٹک دس انیشیٹو کہ ہم ٹیومر کو ایز اے ہول لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ مریض جو ہے وہ آئندہ کی بہتر زندگی گزار سکیں. صحیح ہے. عمران صاحب اس کے مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیے اس کی افادیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کافی ڈیٹیل میں اس کے بتایا, اور کہ اس کو میڈیکلی کیا اس کی اہمیت ہے, اور اس میں پیشنٹ پرسپیکٹو سے میں اگر بات کروں تو پیشنٹس کو بھی ہیسل فری ٹریٹمنٹ ملتی ہے. ان کو اس طرح سے نہیں کہ وہ ایک دفعہ انکالوجی کے پاس چلے گئے تو انہوں نے اپنا کچھ تجویز کر دیا, اینڈ دین وہ سرجری میں چلے گئے, اینڈ دین وہاں سے کہیں پروسیڈ کر گیا, اینڈ دین پتہ چلا کہ دوبارہ سے واپس جانا ہے پروسیس میں, اور یورولوجسٹ کو جیسے انوالو کرنا ہے, یا ریڈیولوجی کی فردر کوئی انویسٹیگیشن. ہمارے یہاں سرکاری دفاتر میں جو چلے جاؤ اور ادھر گئے تو اس کے بجائے جو نا وہ ون ڈیسک والا ون ونڈو, اور یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. تو آپ کے اس پریسٹیجیس پلیٹ فارم سے آپ کے سامعین کو, ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہیں گے ضرور کہ یہ الحمدللہ ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے اسٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس ریجن میں, اور وی آر شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر اوور آل بھی ماشاءاللہ سے پروگریس کر رہا ہے اور لوگوں میں بھی آگاہی آ رہی ہے, تو اس طرح کی مزید چیزیں بھی ٹیومر بورڈ کی طرح سے وہ لائی جائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. پائلز کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, آپ نے اس کی کچھ ہمیں ٹائپس کے بارے میں بھی گائیڈ کیا, وجوہات بھی کچھ آپ نے شیئر کی. تو ڈاکٹر صاحب کانسٹیپیشن بھی کوئی اس کی ایک کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ بالکل, کانسٹیپیشن تو اس کی سب سے اہم وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے. تو کانسٹیپیشن از دا لیڈنگ فیکٹر. ٹھیک. اب کانسٹیپیشن کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو بڑا انڈر ریٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں. میں اگر آتی ہوں صبح, میں ایک ڈیسک پہ بیٹھ گئی, میں نے پیشنٹس دیکھے, میں آپریشن کے لیے کھڑی ہوئی تو کھڑی ہی رہ گئی. تو لائک وائز جو اپنی فیلڈ میں ہیں, وی آر لیڈنگ سیڈنٹری لائف اسٹائلس. ہم فائبر بہت کم لیتے ہیں, تو اٹ از ون آف دا لیڈنگ کازز جس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. جو بیس لائن اگر میں دیکھا جائے, میں کہوں کہ علاج کیا کرنا ہے, تو علاج میں سب سے پہلے پیشنٹ کی اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, جس میں ہے ٹو ایوائڈ کانسٹیپیشن. قبض کو جو ہے وہ ایوائڈ کریں, پانی بہت زیادہ پئیں, 8 to 10 گلاسز اے ڈے. اس کے علاوہ جو ہے فائبر لیں, پھل استعمال کریں, سبزیاں استعمال کریں. تو دیٹ از مائی میسج ٹو ریٹرن ٹو دا نیچر. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فیس بک پہ. ملک ظفر ہیں, شکیل احمد ہیں, ملک ارسلان نوید ہیں. ایک کوشچن بھی آیا ہوا ہے کہ بڑی آنت کی وجہ سے بوڑھے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایج فیکٹر کتنا اس میں ہے انوالو؟ ایج فیکٹر امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے آنت کے پٹھے کمزور ہوتے جاتے ہیں. تو اسپیشلی ان لوگوں میں بھی چانس ہوتا ہے کہ ان کو یا تو بواسیر کا مسئلہ ہو جس کو پائلز کہتے ہیں, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ریکٹل پرولیپس, جو کہ ایک عام ٹرمینالوجی ہے جس میں بڑی آنت پخانے والے رستے سے باہر آ جاتی ہے. اور 50 سال سے جو بڑے عمر کے افراد ہیں ان میں کینسرز کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ ورلڈ وائڈ ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں, جو کہ نائس کی UK کی گائیڈ لائنز ہیں, یا امریکن جو کینسر کمیٹی ہے ان کی گائیڈ لائنز ہیں, تو ان کے مطابق کولونوسکوپی جو کہ بڑی آنت کا کیمرے والا معائنہ ہے, 50 سال کی عمر کے بعد ریگولر اسکریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, 5 سال بعد یا 10 سال بعد, اور اس سے بھی زیادہ ایک اچھا ٹیسٹ جس کو فیکل امیونوہسٹوکیمیکل اسٹڈی کہا جاتا ہے, جو کہ بڑے پخانے کو ہی ہم دیکھ کے ہم اس میں بلڈ دیکھ لیتے ہیں یا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو ہمیں بڑا اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی تشویشناک علامات تو نہیں ہے, کینسر تو نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو ہم آگے, یا پھر مریض کو اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا یا بوڑھا ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پخانہ اور قبض آلٹرنیٹ ہو کر آ رہا ہے, یا پھر ریسنٹلی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ان کا وزن تیزی سے گر رہا ہے, یا پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پخانے والی جگہ پہ کوئی چیز اب نارمل محسوس ہو رہی ہے, وہ بار بار پخانے کی حاجت کا کہہ رہے ہیں لیکن پخانہ آ نہیں رہا, یا پھر اچانک سے صبح کے ٹائم پہ جو ہے وہ خون والا پخانہ آ گیا ہے اور لوز موشن ہے,
تو یہ ساری کی ساری ایک الارمنگ فیچرز ہوتے ہیں جن کو ہمیں سوچنا ہے, جس کے لیے ہمیں ریفر کرنا ہے. خصوصاً 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس چیز کو, تو ہم نے فوراً سے کیا کرنا ہے کہ ایک کولوریکٹل سرجن, جیسے اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں پروفیسر رضوان صاحب ہیں, ہمارے پاس ایک مستند UK سرٹیفائڈ کولوریکٹل سرجن, تو یہ سارے کے سارے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سب علامات کے ساتھ آئیں اور ہم آپ کو اسکرین کریں اور ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو ارلی ڈائگنوز کریں تاکہ ارلی ٹریٹمنٹ ہو سکے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ اب چونکہ پائلز پہ بات ہو رہی ہے تو پائلز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ایسی علامات آپ کو محسوس ہوں تو آپ کو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اب ہمیں پائلز کے بارے میں کسی سرجن سے یا کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے؟ دیکھیں گریڈ علامات کیا ہیں جی ایگزیکٹلی گریڈ 3 یا گریڈ 4 ہیمورائڈز جو پائلز ہیں, جس میں یا تو باہر آ کے آپ کو مینولی ریڈیوس کرنا پڑ رہا ہے, انگلی کے ذریعے اندر لے کے جانا پڑ رہا ہے, یا پھر پرماننٹلی باہر آ گئی اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, ایسی بلیڈنگ کہ جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو کام کرنے میں آپ لیتھارجک ہیں, بہت زیادہ سلو ہوئے ہوئے ہیں, پیلاہٹ محسوس ہو رہی ہے آپ کو جلد میں. تو اس ساری کی ساری علامات میں آپ کو فوراً سے ایک مستند معالج کے پاس رجوع کرنا چاہیے, اور جس کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. آپ کی ہم پہلے رائے لیں گے, آپ کو بتائیں گے وہ سارے کے سارے جو علاج ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کے مطابق آپ کی پریفرنس کے اکارڈنگلی ہم آپ کو ٹریٹ کریں گے. تشخیص کے کیا کیا طریقے پائلز کے حوالے سے استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے تشخیص کے لیے سب سے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس میں یا فزیکل معائنہ ہی کافی ہوتا ہے؟ بالکل اٹس فزیکل, جس کو ہم پروکٹوسکوپی کہتے ہیں, ایک اسکوپ ہے جس کو ہم ڈالتے ہیں, اور اٹ کمز وتھ ٹائم کہ آپ کو فائنڈنگز پتہ چلیں. تو آپ پخانے والے رستے کا معائنہ کرتے ہیں, دس از اے کلینکل ڈائگنوسس, کوئی ہم اس کے لیے ٹیسٹ نہیں کرتے, اور ہم اسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں, بڑی اچھے ایویڈنٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو بواسیر کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی علاج کی طرف اگر ہم آئیں تو بواسیر کے ایک مؤثر علاج کیا کیا ہے موجود ابھی؟ دیکھیں کہ اگر گریڈ 1 یا 2 ہیمورائڈز کے ساتھ کوئی مریض آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ربر بینڈ, ایک بینڈنگ ٹیکنیک ہے جس میں ہم بینڈ اپلائی کر دیتے ہیں, وہ خود بخود کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اسکلیرو تھراپی ہے, لیکن چونکہ اب وی ہیو ایڈوانسڈ لاٹ ان سرجری, اور اب وہ ہے کہ ہم فیوچر کی جو ریسنٹ ایڈوانسز ہیں اس کے لیے چلتے ہیں, تو اب اس کا سب سے مستند علاج ہیلو سرجری ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے علاوہ بینڈنگ اور اسکلیرو تھراپی کے علاوہ ہم چیرے والے آپریشن جس کو ہیمورائڈیکٹمی کرتے تھے, جو کہ بہت کمبرسم اور پرولونگڈ پینفل پروسیجر ہوتا تھا. تو ریسنٹلی وی ہیو لانچڈ a procedure, alhamdulillah, for the very first time in our hospital, Akbar Niazi Teaching Hospital, there is a procedure called halo surgery. ٹھیک, جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسکوپ کے ذریعے ہی اس جو کشن ہے اس کی بلڈ سپلائی کو بند کر دیتے ہیں, ادھر اسٹچ لگاتے ہیں. اچھا, جیسے وہ ٹریڈیشنل سرجریز ہوتی تھی, کٹ لگائے جاتے تھے, وہ اس میں یہ نہیں ہے؟ نہیں, اٹس ٹوٹلی کٹ فری. اس میں کوئی چیرا نہیں ہوگا, مریض کو کوئی درد نہیں ہوگا. دس از اے ڈے کیس سرجری. مریض صبح چلتا ہوا آئے گا, اس کو یا تو مکمل بے ہوشی میں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اسپائنل انیستھیزیا کمر میں ٹیکا لگائیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ شام کو مریض بہترین خوشی بغیر درد کے, بغیر چیرے کے, بغیر کسی جو ہے اذیت کے, یہ سارے کے سارے بہترین آپریشن کے ساتھ جس کا لانگ ٹرم ریزلٹ بھی اچھا ہے, چلا جائے گا گھر. صحیح ہے, ہیلو سرجری. جی بالکل, اور یہ جدید طریقہ علاج ہے ہیمورائڈ کے حوالے سے. جی بالکل, کرنٹلی یہ ہے کہ اٹ واز پریویسلی ڈن ان امریکہ اور UK اور بڑے بڑے ممالک میں ترقی یافتہ. تو فرسٹ ٹائم وی ہیو لانچڈ ہیئر ان ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیلو سرجری, جس کو ہیمورائڈل آرٹری لائگیشن آپریشن. دس از اے ٹیکنیکل ٹرم جو کہ شاید آپ لوگوں کے کام نہ آئے, لیکن یہ کہ اس میں کوئی کٹ نہیں ہے, کوئی پین نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا کوئی ایسی سٹیج بھی ہوتی ہے علاج کرتے ہوئے کہ وہ اگر کوئی بہت ہی ابتدائی علامات ہوں تو وہ وداؤٹ سرجریز یا صرف دوائیوں وغیرہ سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, یا لائف سٹائل کو مینیج کرنے سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے پیشنٹ؟ بالکل, اگر ابتدائی حصے میں ہے تشخیص ہوگی. دس از فار اونلی گریڈ 1. اگر گریڈ 1 کے ساتھ آئے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں, اور ساتھ ہم وداؤٹ سرجری جو ہے, لیکن چونکہ ہم اتنے ویسٹرنائزڈ ہو چکے ہوتے ہیں
کہ ڈیزیز رادر دین گوئنگ بیکورڈز اور لوگ ماڈیفائی ہونے کے بجائے دے ایڈوانسڈ، تو وہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ مزید اگلے درجے سے آتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان مریضوں کو دیکھیں جن میں آپریشن ضروری ہے، لیکن زیادہ تر ایڈوانسڈ ڈیزیز کے ساتھ ہی آتے ہیں. صحیح ہے. اچھا عمران صاحب، آپ دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑا سا آپ نے ہمیں بریف کیا ٹیومر بورڈ کے حوالے سے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر ٹیومر جو ہے وہ کینسر کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیومر جو کینسر ہو؟ جی یہ ایک اچھا سوال ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں، میں اوبویسلی I'll seek help from ڈاکٹر طاہرہ آن دس. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیومر جو ہے وہ نیسیسریلی کینسر نہیں ہوتا. جہاں تک ٹیومر بورڈ کی بات ہوئی ہے تو ٹیومر بورڈ کے اندر پرائمریلی تو کینسر کیسز اور سرجری کے کیسز پوٹینشلی جو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹیومر بورڈ میں جب ڈسکس ہو تو وہ سرجری تک نہ جائے، اور اس کی کوئی تھراپی کے تھرو یا اس میں کسی طرح کی ریڈیولوجی کے پروسیجر کے تھرو ہی وہ ٹریٹ ہو جائے. بہرحال ٹیومر بورڈ کی حد تک یہ ہے کہ ٹیومر میں کینسرز اور کینسرز کے علاوہ بھی جو کیسز ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. ٹیومرز ایگزیکٹلی کیا ہو سکتے ہیں اور کیا وہ نیسیسریلی سارے کینسرز ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیومرز ہو سکتے ہیں، تو آئی گیس کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر مزید بہتر بتا سکتی ہیں. یہ چیز ہمیں مائنڈ سے نکال لینی چاہیے کہ ایوری پریزنٹیشن اگر آئے ہیں تو دیٹ از ڈیفینیٹلی کینسر. ایسا نہیں ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کا ایک دم سے کولوریکٹل پیتھولوجیز میں جو آنتوں کے مسئلے ہیں بہت زیادہ الارمنگ بلیڈنگ کے ساتھ آئیں گے، ڈائریا کے ساتھ، پیٹ پھول گیا، بڑا پخانہ بند ہو گیا، اس سارے کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ایوری پیتھولوجی از ناٹ کینسر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس میں بینائن پیتھولوجیز بھی آ سکتی ہیں، بینائن ٹیومرز بھی ہوتے ہیں، جس میں آج کل ویسٹرنائزڈ ڈائٹ کی وجہ سے انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز از ویری کامن، جو کہ پہلے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی تھی. دس از ویری کامن اور ارلی ایج میں پریزنٹ کرتی ہے. ہمارے ٹین ایج میں ہمارے ایڈلٹس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ود آلٹرنیٹنگ باؤل ہیبٹس، اور بلڈی ڈائریا کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم نے فوراً سے نہیں سوچنا کہ نہیں بھائی یہ کینسر ہے، دس از ناٹ کینسر. تو اس کی تشخیص کے لیے کولونوسکوپی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ آنت کا جو مسئلہ ہے یہ الٹیمیٹلی تو وہی چیز بتائے گی جو کہ ہم بایوپسی ٹیشو ڈائگنوسس پہ بتائیں گے. تو بینائن پیتھولوجیز آر آلسو گیٹنگ کامنر، بہت عام ہوتی جا رہی ہیں جسٹ بیکاز آف اوور ڈائٹ جو ہم لے رہے ہیں، خوراک، ویسٹرنائزڈ لائف اسٹائل، اور کچھ جینیٹکس ہے ماڈیفائڈ، انوائرمنٹ ہیز ماڈیفائڈ. تو یہ ساری کی ساری ماڈیفیکیشنز الٹیمیٹلی بینائن پیتھولوجیز کو بھی ایگریویٹ کر رہے ہیں، جس میں سے ون آف دا موسٹ کامن پیتھولوجی جو ہمارے پاس آتی ہے دیٹ از انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. تو ڈونٹ تھنک ایک دم سے آپ نیگیٹو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. ڈو کم ٹو ڈاکٹر ایز سون ایز یو گیٹ دا سمٹمس. آپ کو آ رہی ہیں علامات، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ کر سکتا ہے، تو فوراً سے ہمارے پاس رجوع کریں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لانے کا. عمران صاحب میں چاہوں گا آخر میں کوئی دو بات آپ ہمارے سامعین اور ناظرین سے کرنا چاہیں. پہلے آپ اور پھر ڈاکٹر صاحبہ سے. جی بہت شکریہ عرفان بھٹی صاحب اگین آپ کا، کیونکہ آپ کے رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامعین کی ایک بڑی زبردست تعداد ہے، اور بڑی جیسے ہم آف ایئر بھی تھے تو ڈسکس کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے اس میں جنرل میسیج ہے، اور ہر طبقہ فکر سے، ہر طبقے سے لوگ اس میں اس کو سنتے بھی ہیں، اور آپ کے فیس بک سے دیکھتے بھی ہیں. آپ SEC ویب کے ساتھ بھی، آئی ڈونٹ نو کہ آج کا ہمارا پروگرام وہاں پہ جا رہا ہے یا نہیں، لیکن یوزلی آپ کے پروگرامز وہاں پہ بھی لائیو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اس طرح کے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ دعوت دینے کا اور اس پہ بات کرنے کا، تاکہ لوگوں تک مفید معلومات پہنچ سکے. اس کا بہت زیادہ شکریہ آپ کا، ہمیشہ کی طرح. اور ریحان صاحب بھی ہمیشہ ہمیں اس میں بڑی رہنمائی فرماتے ہیں، ہماری اور آپ کی پوری ٹیم. بلکہ عمران صاحب ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اسی طرح کا پروگرام، ایک تو مطلب کبھی کبھی تو ہم آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں اور آپ کی طرف سے کافی لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پہ، لیکن اگر ہم کو ایک مستقل سلسلہ شروع کرنا چاہیں اس حوالے سے تو اس میں بھی آپ کی ان پٹ کی بڑی ضرورت ہوگی. بالکل. یہ آپ نے بہت ایک اہم
نقطہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں کہ آپ اگر ہمیں اس طرح کا کوئی موقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم ضرور کوئی ایک ریگولر اس کا ایک سلسلہ بنا سکتے ہیں، تاکہ ہیلتھ کے جو بہت ہی امپورٹنٹ مسائل ہیں ان کے اوپر لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے، اور جدید طریقہ علاج، جیسے ابھی ہیلو سرجری کی بات ہوئی تو میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم یہ لینا چاہوں گا، کیونکہ کچھ پروگرامز میں میڈیا آؤٹ لیٹس پہ اور سرجنز کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر طاہرہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو کافی سارا، اور کمیونیکیشن میں آبویسلی میں بہت ساری پبلیکیشنز اور اس میں لکھنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے نالج میں میں بتاؤں کہ ہیلو سرجری اب عوام کی آگاہی کے لیے یہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے جس میں کٹ بھی نہیں ہے اور جس میں پین بھی نہیں ہے، تو بغیر کسی درد کے، بغیر کسی کٹ کے، اور ڈاکٹر صاحبہ اف آئی ایم ناٹ رانگ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اس میں کوئی بہت لمبا آپ نے اسٹے بھی نہیں کرنا. جب آپ آئے ہیں تو آپ نے شاید، جیسے ہوتا ہے نا پہلے سرجری ہوتی تھی تو اس طرح لوگ ملتے تھے کہ شاید پتہ نہیں یہ بچے گا بھی یا نہیں، یا کتنے دن وہ، تو پرابیبلی یہ ایک دن آپ آئیں، آپ کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آپ کو ایک ڈیٹ مل گئی ہے، شاید اس ڈیٹ میں آئیں تو صبح آپ کی سرجری ہوئی ہے اور شام تک عین ممکن ہے اگلے دن آپ جائیں اور اپنے معمولات زندگی شام کو. عمران صاحب، یہ باقی جو طریقہ کار ہے علاج کا، کیا اس میں یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے یا اس میں کوئی زیادہ؟ یہ بھی بڑا اہم آپ کا سوال ہے. کاسٹ افیکٹو بھی ہے اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ اگر آپ نارملی آپ کو بواسیر یا پائلز میں کا شکار ہیں اور آپ اس کی تھیراپی میں آپ اس کی ادویات لے رہے ہیں اور آپ لمبا عرصہ اس کے ساتھ، تو اس کے جو اکنامک ایک برڈن آپ پہ آ رہا ہے، آپ کی فیملی پہ جو اثرات آ رہے ہیں، اور آپ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ اس کی ادویات بھی لے رہے ہیں، اور آپ کی کوالٹی آف لائف بھی سفر کر رہی ہے. سم ٹائمز آپ کا جو جاب ہے یا کام کاروبار ہے اس پہ بھی اثرات آتے ہیں. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ میں آپ بینیفٹ میں ہی رہتے ہیں، یہ میں بہت آئی کین سیفلی سے. تو بہرحال اس کی جو اوور آل کاسٹ بھی ہے وہ کافی بیئریبل ہے، اور خصوصاً ہمارے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہمارے سرجن جو یو کے میں 12 سال رہ کے، ڈاکٹر رضوان عزیز، انشاءاللہ آپ سے آپ کے پروگرام پہ کبھی ان کو بھی لے کے آئیں گے، تو وہ بہت ماہر سرجن ہیں جنہوں نے سینکڑوں اس طرح کی سرجری یو کے میں کی ہوئی ہیں. تو وہ ایک کوالٹی کیئر اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اور خواتین کے لیے خصوصاً، اگین میں اسی پوائنٹ کو ٹچ کروں گا، ہمارے پاس ایک مستند سرجنز کی بہت بڑی تعداد میں فیمیل سرجنز بھی موجود ہیں. تو فیمیل کے لیے خصوصاً چاہے وہ بریسٹ کینسر ہے، چاہے کسی طرح کی سرجری ہے، تو وہ فیمیل موجود ہے. تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا، دس از کوائٹ بیئریبل. اور ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہم چونکہ صحت سہولت کارڈ پہ بھی سرجریز اور تمام طرح کا علاج معالجہ مہیا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو جتنا ہو سکے ہم مریضوں کے لیے اور جو مستحق لوگوں کے لیے اس میں کافی افورڈیبلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح جو ٹریڈیشنل سرجریز ہوتی رہی ہیں بواسیر کے حوالے سے یا ہوتی ہیں، بالکل بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ سرجری ہونے کے باوجود پرابلم پھر ایگزسٹ کرتے ہیں، رہتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر اپیئر ہو جاتے ہیں چیزیں. تو کیا ہیلو سرجری میں بھی اس طرح کا کوئی؟ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم آپریشن کریں، دیر از اے چانس، لٹریچر اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز جو ہیں دے آر ناٹ گاڈ. صحیح. فرسٹ آف آل آئی وڈ سے دیٹ کہ تھنگس کین ریکر. لیکن اگر ہم لٹریچر ریویو دیکھیں اور جو سال ہر سال کرتے رہے ہیں، جیسے ہمارے پروفیسر صاحب نے کیا اور ہیلو کو پرفارم کرتے رہے، تو اس یہ بہت کمپیریبل ڈفرینس ہے ٹھیک ریزلٹس میں، ریکرنس میں. جب آپ ایک چیز سوچیں کہ آپ نے ابھی کاسٹ افیکٹونیس کی جیسے بات کی، آپ سوچیں کہ مریض ایک دفعہ آیا اینڈ ہی اسپینٹ اے بلک آف منی، اور مریض جو ہے وہ ایک کنونشنل ہیمورائڈیکٹمی اس کی ہوئی، بواسیر کا آپریشن ہوا، چیرا لگا. اس سے پہلے اس نے پچھلے 6-7 سال سے وہ جو ریگولرلی چکر لگا رہا ہے اس کے پیسے، اور وہ جو اس کے آنے جانے کا خرچہ ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی فائنینشلی دیکھا جائے، اور اس کے بعد وہ جو لانگ ٹائم پین کا ہوتا ہے، پوسٹ آپریٹو پین از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیونکہ اس کو ایک فینٹم فینومینن کہا جاتا ہے کہ یہ درد ایسی ہے جو کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی بیماری شاید ابھی بھی موجود ہے.
تو اس درد کی وجہ سے اب آپ کو 6 ہفتے رہے گی, 8 ہفتے رہے گی, بار بار آپ کو اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا پڑ رہا ہے, اس کے لیے ایڈیشنل آپ کو دوائیاں لینی, کیونکہ آپ ایک کنونشنل اگر ہیمورائڈیکٹمی کر رہے ہیں تو یو آر کریٹنگ اے فشر, آپ ایک فشر بنا رہے ہیں جس کو آٹومیٹکلی ہیلنگ میں ٹائم لگے گا, 6 to 8 weeks لگیں گے. مریض اتنی دیر درد کے ساتھ پھرتا رہے گا, بعد میں اس کو ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایسے ہو, فائنینشیل اسٹرینس, وہ جاب پہ ارلی ریزیوم نہیں کر سکتا. تو یہ ساری کی ساری دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ اسپینڈ ون ٹائم بٹ ٹو اے گڈ پروسیجر جس کے کمپیریبل اوور آل جو ہے ریزلٹس آر فار بیٹر, جس میں آپ کو کوئی کٹ نہیں لگنا, پوسٹ آپریٹیولی آر فری ٹو گو, آہستہ آہستہ خود پائلز ریگریس کر جائیں گی, کوئی پین نہیں ہے, یو آر پین فری, یو ہیو آپریٹڈ, وہ سب کچھ دیٹ سڈنلی ڈس اپیئرڈ, اور پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ ڈے ہی یو کین گو ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو. تو دیکھیں کہ دس از ویری ایڈوانٹیجیس, اور ہم دیکھیں تو لٹریچر از سیئنگ اینڈ دا سرجن از ڈوئنگ, تو پیپل شوڈ کم. جی, ایک سوال ہے کہ خوراک میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مطلب آپ یہ اگین لائف سٹائل کے حوالے سے میرے خیال میں ڈائٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ کیسی خوراک استعمال کی جائے کہ آنت کے جو ہے نا مسائل نہ ہوں, پیدا نہ ہوں. دیکھیں کہ خوراک میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از فائبر. فائبر سے مراد یہ ہے کہ جو ہم چھلکے والی جتنے چھلکے والے جیسے کھیرا ہو گیا, مولیاں, گاجریں, جیسے سیزن آ رہا ہے, جو پھل ہیں ہمارے, ہم جوسز پینے لگ جاتے ہیں, تو وائی ڈونٹ یو ایٹ اے را ایپل, آپ نے ایپل لیا, آپ نے کھا لیا جیسے کھاتے تھے, اور آپ نے اورنج جیسے کنوؤں کے موسم میں, دس از اے ویری گڈ سورس آف فائبر, انریچڈ فائبر سورس. تو جب ہمیں اتنی زیادہ اچھی فائبرز کی مل رہی ہے, ہماری ویٹ کے روٹیاں جو ہیں ریفائنڈ ہم آٹا استعمال نہ کریں, ہم ہول فائبر ہول ویٹ استعمال کریں فائبر والی, تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہم نیچر کی طرف واپس جائیں. جو ہماری جو بڑے بوڑھے کھایا کرتے تھے they were very healthy, اور وہ صحت مند لمبی زندگیاں گزارتے تھے just because of the diet they had, ان کا پانی کا استعمال کرنا, پھر they used to go walk for long distances, تو بہت لمبے لمبے واکس کرنا. تو یہ ہمیں ایک تو خوراک, اب اگر آپ فائبر اچھی اس طرح نہیں لے رہے تو ٹرائی ٹو ایڈ آن اسپغول ہسک, آپ 1 چمچ اسپغول دودھ کے ساتھ لے لیں. لیکن یہ کہ سب سے اچھی جو چیز ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو ماڈیفائی دا ڈائٹ. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ عمران صاحب, آپ تشریف لائے. سامعین محترم, صحت اور علاج کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر طاہرہ حمید صاحبہ, جنرل سرجن, اور آج بڑی آنت کے مسائل, ان کی بیماریاں, اور خاص طور پہ پائلز جس کو ہم بواسیر کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں آگاہی فراہم کی. ان کے ساتھ موجود رہے عمران غوری صاحب, ہیڈ آف کمیونیکیشن ہے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں, اور ان سے بھی ہم نے خاص طور پہ ٹیومر بورڈ کے حوالے سے بات کی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لائے. یہ پروگرام, یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.